अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। यारियाँ सीज़न 2 ये दोस्ती किस्त नंबर 2 महबिन्ते सजाद। सीज़न पहला ये दोस्ती आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसका पहला सीज़न पढ़ सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज कैसे याद किया हमें? ज़ियान ने जन्नत के लिए कुर्सी खींचते हुए सामने बैठे काशान से पूछा, जो हमेशा की तरह अपने फ़ोन में महव था। बस ऐसे ही दोस्तों की याद आ रही थी तो मैंने बुला लिया सबको। नताशा और हयात भी आती होंगी, आप बैठे। ज़मन ने काशान को कोहनी मारकर इनकी जानिब मुतवज्जो करने के बाद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा किया। वाह, हमारी ज़िमल को भी हमारी याद आ सकती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। पीछे से आती हयात की आवाज़ पर जन्नत ने बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त की, जबकि ज़िमल तो बाकायदा खड़े होकर उसे घूरने लगी। हयात ने आंख दबाते हुए उसे मुस्कुराकर गले लगाया। अरे अरे, ये तो सरासर ज़्यादती है। मेरे बगैर यहाँ पर मेल मिलाप शुरू भी हो गया। और जिन्नी, तुम अभी तक नहीं रोक सकती थी। इससे पहले ज़मल हयात की बकवास का कोई मुनासिब जवाब देती, नताशा की आवाज़ और बात ने उसे रोक दिया। अब वो इन दोनों नमूनियों को इकट्ठे जवाब देने का सोच रही थी, जबकि अपने नाम की पुकार पर जन्नत भी उठकर उनके पास आ खड़ी हुई। अरे मैं कहाँ इनको रोकती, तुमने देखा नहीं, ये मेरे बगैर ही एक दूसरे से ऐसे लिपटी खड़ी थी जैसे सदियों बाद मिल रही हों। जन्नत ने आंखों में आए नादीदा आंसू साफ करते हुए निहायत दुख भरे लहजे में कहा, जबकि ज़ियान तो अपनी जंगली बिल्ली की अदाकारी पर ही गश खाकर रह गया। तुम बहुत बड़ी फिल्म हो जन्नत, मुझे पता है। नताशा ने उसकी उदासी को किसी खाते में ना लाते हुए लताड़ा तो वो मुंह बसूर कर रह गए। तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं हो कि बंदा तुम तीनों को याद करे, और अगर गलती से कर भी ले तो मेरी तरह इस तरह मिलने ना बुलाए। हद होती है, हमेशा उल्टी बकवास करनी होती है तुम लोगों ने। ज़मल ने अपने असली रूप में वापस आते हुए इन्हें झाड़ा और थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश की, जो वो जानती थी कि बेकार ही जानी थी। अच्छा ना, हम तो ये मजाक कर रहे थे ना। वो तीनों एक ज़बान होकर बोलती हुई ज़मल के गले लग गई। दरवाजे से दाखिल होते आशान और ज़ैम ने यह मंजर देखते खामोश मुस्कुराती नज़रों का तबादला किया और आगे बढ़ गए। अब बस भी कर दो, इस बेचारी को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ज़ियान की ज़बान में खुजली हुई। आखिर कब तक वो खामोश बैठा इनका मेल मिलाप ही देखता रहता। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है एसएसपी? आशान ने इसके साथ रखी कुर्सी पर बैठकर इसकी गद्दी पर मुक्का रसीद करते हुए पूछा। अरे जब इसके शोहरे नामदार को इस टाइम से फुर्सत मिलेगी तो ही बीवी की तरफ मुतवज्जो होगा ना। ऐसे में किसी को तो ज़मल की फिक्र करनी चाहिए ना। मैं तो बस वही कर रहा था। ज़ियान ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए काशान पर तंज के तीर चलाते हुए कहा। मैं ये सब सुन रहा हूँ ज़ियान, काशान ने फ़ोन से सर उठाए बगैर तंबी भरे लहजे में कहा। हाँ तो सुनते रहो, मैं कोई तुमसे डरता हूँ? ज़ियान ने मेज़ पर हाथ मारकर गर्दन अकड़ाकर कहा, जिसके बायस गर्दन में दर्द सा उठा, जिस पर वो साथ बैठे आशान को घूरने लगा, जिसने सिर्फ बत्तीसी देखने पर ही इक्तफा किया। मैंने तुम्हें ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर तुम्हारा दिल निकालकर भाभी के हवाले कर देना, फिर इन्हें भी पता चल जाएगा कि इनके शोहर के दिल में कौन कौन रहता है। काशान ने फ़ोन बंद करके मेज़ पर रखा और टेक लगाते हुए पुरसकून लहजे में कहा, जिस पर ज़ियान को तो आग ही लग गई थी। तुम लोगों का मेल मिलाप ख़त्म हो गया हो तो ज़रा नज़र अपने मजाजी खुदाओं पर भी डाल लो, जो रेस्टोरेंट को मैदान जंग बनाने पर तुले हुए। सईम ने इन चारों को अभी तक गले लगे खड़ा देखा तो ऊंची आवाज़ में इनके पास से गुजरते हुए बोला, क्योंकि आहिस्ता आवाज़ तो इन्हें समझ आनी ही नहीं थी। ज़ईम की आवाज़ पर वो चौंकी और एक दूसरे से अलग होते हुए अपने अपने शोहरों के सर पर पहुंच गईं। अलबत्ता हयात ज़ईम के साथ वहीं खड़ी अभी होने वाली जंग देखने के लिए पुरजोश हुई। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आप लोग? समिल ने काशान के साथ कुर्सी संभालते संजीदा नज़रों से इन तीनों को तकरीबन घूरते हुए पूछा, जबकि अपनी बेगमात की आमद पर इन तीनों को तो मैम को ब्रेक लग गई थी। लड़ कौन रहा है यहाँ आशिजानी? ज़ियान ने मुकम्मल तौर पर अनजान बनते हुए आशान के कंधे पर बड़े दोस्ताना अंदाज में हाथ रखते मासूमियत से पूछा। पता नहीं जानी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा था। आशान ने भी ज़ियान की पैरवी करते हुए अनजान बनने में ही आफियत जानी, जबकि काशान इन दोनों को घूरे जा रहा था जैसे सालम ही निकल जाएगा। काशान, आप लड़ रहे थे ना? जमल ने अब बाकायदा तौर पर अपनी तोपों का रुख खामोश बैठे काशान की जानिब करते हुए इस्तफसार किया, जिस पर इस बेचारे का हैरत से मुंह ही खुल गया। हाँ भाभी, मैंने भी सुना था। ये ज़ियान को धमकी दे रहा था कि इसका दिल निकालकर जन्नत भाभी को दिखा देगा।
اس سے پہلے کاشان اپنی صفائی میں کچھ کہتا، زعیم نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا ضروری سمجھا۔ کہ بکواس کر رہا ہے نور، کاشان نے جھٹ سے زمل کے سخت تیور دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر ان سب کا اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ حیات نے تو باقاعدہ زعیم کے پیچھے چھپ کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ نہیں بھابھی، پہلی دفعہ تو یہ ملک سچ بول رہا ہے کہ کاشان نے یہی دھمکی دی تھی اس SSP کو۔ آشان نے تماشے کو مزید طول دینے کے لیے اپنا بولنا بھی ضروری سمجھا تھا، جبکہ اس کی پہلی بات پر زعیم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آشان اور زعیم کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی، وجہ صرف یہی تھی کہ آشان کو زعیم نے نتاشا کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نتاشا کو چھوڑ دینا زعیم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان ایک سرد سی دیوار تھی، جس کے چلتے وہ دونوں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے پر ایسے طنز کرتے رہتے تھے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کاشان، زمل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ امید تو ہمیں بھی تم سے ایسی نہیں تھی کہ ان سب کے کہنے پر تم ہمارے بیچارے معصوم اور شریف کاشان پر شک کرنے لگ جاؤ گی۔ حیات نے زمل کے دائیں جانب پڑی کرسی سنبھالتے ہوئے بڑے دکھ سے کہا، جبکہ جنت اور نتاشا نے سر ہلا کر حیات کی بات کی تائید کی تھی۔ اگر یہ 5ویں فیل ڈاکٹر معصوم ہے تو پھر میں یہ سننے سے پہلے اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا پسند کروں گا۔ آشان نے حیات کی بات پر برے برے منہ بنا کر آخر میں اپنے پاس بیٹھے زیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ زیان نے تو اس کو خود کی طرف اشارہ کرنے پر ہی تب گیا۔ ابھی یقین نہیں آ رہا ہے اس کی معصومیت پر، تو اسے قتل کرنا مجھے کیوں خواہ مخواہ گھسیٹ رہا ہے؟ زیان نے غصے سے کہتے ہوئے ایک مکہ آشان کے کندھے پر جڑا تو وہ کراہ دیا۔ اور کرو الٹے کام۔ اس کے کراہنے پر نتاشا نے اس کے کان میں مسکرا کر سرگوشی کی، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اچھا بس ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں، نہ لڑنے۔ جنت نے ماحول کو گرم ہوتا دیکھا تو اپنی کرسی سے اٹھ کر اونچی آواز میں ان سب سے مخاطب ہوئے بولی، جس پر وہ سب منہ بسورتے ہوئے مینیو کارڈ پر جھک کر اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر ان کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا تو ان سب نے نہایت خاموشی اور تہذیب و تمیز کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں جرمنی شفٹ ہو رہا ہوں۔ کھانے کے بعد جب وہ آئس کریم کے ساتھ انصاف کر رہے تھے تو آشان نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا۔ سب بے یقینی سے ہاتھ روکے اس کو دیکھنے لگ گئے، جیسے اس نے کوئی بہت انوکھی بات کر دی ہو۔ لیکن ایسے کیسے؟ نتاشا نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ سب سے پہلے حیات سکتے سے باہر آئی اور نتاشا کو گھوری سے نوازتے ہوئے آشان سے پوچھا۔ نتاشا کو بھی میں نے آج صبح ہی بتایا۔ آشان نے ایک نظر خاموش بیٹھی نتاشا کو دیکھ کر کہا، لیکن ایسے اچانک کیوں؟ اب کی بار سوال کرنے والا زیان تھا۔ اچانک تو نہیں، ترکی کی ٹرپ سے واپس آ کر میں نے جرمنی کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ 2 دن پہلے ہی ہمارے ویزے آ گئے تو میں نے تم سب کو بتانا مناسب سمجھا۔ آشان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اپنی آئس کریم کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ اس کا یہی اطمینان وہاں بیٹھے لوگوں کو آگ لگا گیا۔ آپ نتاشا کو ہم سے دور نہیں لے کر جا سکتے۔ جنت نے جو کافی دیر سے چپ تھی کہ نتاشا کچھ بولے گی، لیکن اسے ہنوز خاموش بیٹھا دیکھ کر اسے رہا نہیں گیا اور تقریباً چیختے ہوئے بولی، میں نتاشا کو لے کر دور نہیں جا رہا، ہم تم سب سے ملنے آتے رہیں گے۔ ہمارا جانا ضروری ہے۔ ذہان عام بچوں جیسا نہیں ہے، تم سب یہ جانتے ہو۔ ہمارے فیملی ڈاکٹر نے ہمیں ذہان کو یہاں سے دور لے کر جانے کا کہا، اور میں یہ صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہوں۔ امید ہے تم سب سمجھو گے۔ آشان نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے ایک نگاہ سب پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ بھابھی آپ کی میزبانی کا۔ آشان نے نتاشا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے زمل سے کہا، جس پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ نتاشا تم کچھ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ زمل نے نتاشا کے پاس پہنچ کے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا، اس کی یہی عادت مجھے نہیں پسند، یہ ہمیشہ چپ ہو جاتی، کبھی بھی اپنی پریشانی ہمیں نہیں بتاتی۔ حیات نے بھی غصے سے اسے لتاڑا تھا، لیکن نتاشا نے بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ حیات کو لگا تھا وہ بھی رو دے گی، تبھی خاموشی سے آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ زمل اور جنت نے حیات کی پیروی کی۔ میرا جانا ضروری ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں تم تینوں مجھے ہمیشہ ہر دکھ سکھ میں اپنے ساتھ پاؤ گے۔ نتاشا نے بلاخر چپکا روزہ توڑا اور سنسو کرتے بولی، جبکہ وہ چاروں بیچارے اپنی بیگمات کو دیکھے گئے جو دوسرے سے بقول ان کے چمٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ چلو اگر وعدہ کرتی ہو تو ہم تمہیں جانے دیتے ہیں۔ حیات نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے کہا تو نتاشا مسکرا دی۔ یہی تو دوستی کی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی مشکل پریشانی میں باقی دوست اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور اپنی دوستی کی سچائی پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ چاروں ایک دوسرے سے لگی کبھی مسکرا دیتی تو کبھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ آشان نے یہ منظر ہمیشہ کے لیے اپنے فون میں قید کر لیا۔
اس کی دیکھا دیکھی زعیم زیان اور کاشان نے بھی یہی کیا تھا۔ ان چاروں کو اپنی بیویاں بہت زیادہ عزیز تھیں، ان کی جان بستی تھی اپنی بیگمات میں۔ وہ چاروں عام نہیں تھے، وہ اپنی اپنی فیلڈ کے بے تاج بادشاہ تھے۔ جہاں بزنس کی دنیا میں زعیم کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، وہیں آشان جیسی آواز کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ کاشان پورے پاکستان کا سب سے مشہور سرجن تھا، تو دوسری طرف زیان کے آگے مجرم خود ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی فیلڈز ان کی ریاست اور چاروں وہاں کے بادشاہ اور ان کی بیویاں ان ریاستوں کی شہزادی تھیں تو غلط نہیں ہوگا۔ 22 سال کے بعد پورا گراؤنڈ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تل دھرنے کی جگہ تک نہیں تھی۔ لوگ دیوانہ وار داخلی دروازے سے آتے جا رہے تھے، جبکہ انتظامیہ کو پریشانی لاحق ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کی امید سے کافی زیادہ لوگ کنسرٹ اٹینڈ کرنے پہنچ چکے تھے اور سب کی زبانوں پر ایک ہی شخص کا نام تھا جس کی سحر بھری آواز سننے وہ اپنے اپنے ملکوں سے آئے تھے۔ آنکھیں بند کی اپنی آواز کا سحر سب پر چلاتے ہوئے وہ رکا، آنکھیں کھول کر سامنے موجود ہجوم کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ہلکی بھوری ذہین آنکھوں میں انوکھی چمک ابھری، وہی آواز، وہی درد اور وہی آنکھیں۔ وہ بند کر کے کسی کو تصور کرتے ہوئے گانا، وہ شخص وہاں موجود لوگوں کو سالوں پیچھے لے گیا تھا۔ اس کی آواز میں وہی سحر تھا جو آشان حارث ملک کی آواز میں ہوتا تھا، لیکن وہ آشان حارث ملک نہیں تھا، وہ ذہان حائم ملک تھا، اپنے باپ جیسا، نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ آواز اور اس میں موجود درد سے بھی۔ وہ بالکل آشان حارث ملک کا پرتو تھا، یہ بالکل اپنے باپ کے جیسا گاتا ہے۔ ہجوم میں کھڑی ایک لڑکی نے دوسری سے اپنی مقامی زبان میں کہا، ہاں آخر وہ آشان حارث ملک کا بیٹا ہے، اس جیسا ہی ہونا تھا نا اس نے۔ دوسری لڑکی نے پہلے والے کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ہوٹنگ کرنے لگی۔ وہ ان سب سے بے نیاز گٹار ہاتھ میں تھامے، بھورے بالوں کو ماتھے پر بکھیرے، نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ اور اس کے اوپر نیلے ہی رنگ کی جیکٹ پہنے کھڑا تھا۔ ابھی اس کا گانا ختم نہیں تھا ہوا۔ اس نے آنکھیں دوبارہ بند کی اور اپنے دشمن جاں کا تصور کیا، جسے اس نے سالوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، جو شاید اس سے انجان تھی۔ ذہان نے گانے کے ختم ہوتے ہی آنکھیں کھولی، گٹار اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور سارے ہجوم کے پیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسٹیج سے اتر آیا۔ لوگوں کا سیلاب اس کی جانب امڑ آیا، کوئی اس کے ساتھ تصویر بنانے کا خواہاں تھا تو کسی کو آٹوگراف چاہیے تھا۔ آٹوگراف ملے گا؟ ایک کم عمر جرمن لڑکی نے جرمنی زبان میں اس کے آگے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ذہان نے بھی اس کی جانب جوابی مسکراہٹ اچھالتے کہا اور اپنے پی اے سے پین لے کر اس لڑکی کے ہاتھ پر آٹوگراف دے دیا۔ وہ لڑکی خوشی کے مارے اس کے گلے لگی، جس پر اس کے پی اے نے اپنی آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ لڑکی اس سے الگ ہوتی مسکراتی اپنی دوستوں کی طرف بڑھ گئی۔ سر، آپ کی موم کی کال آئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم میں سے اس کے گارڈ نے اسے گاڑی تک پہنچایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے پی اے نے مؤدبانہ انداز میں اس کا فون اسے پکڑایا اور مطلع کیا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں۔ ذہان نے ایک سرسری نظر فون پر ڈالتے ہوئے اسے ساتھ والی سیٹ پر پھینک دیا اور آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سر، کہاں جانا ہے؟ پی اے نے اسے خاموشی سے آنکھیں موندے دیکھا تو پوچھا۔ گھر لے چلو، ذہان کی آنکھیں کھولے بغیر کہا، جس پر جیک نامی اس کے پی اے نے ڈرائیور کو گھر لے جانے کا کہتے ہوئے اپنی سیٹ سنبھالی۔ ہم پرسوں پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، اس کی ماما یعنی ہماری نتاشا نے اس کو دیکھتے ہی گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہی اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ دھیرے سے اپنی ماں کی جانب بڑھا، بھوری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ لیکن میں ابھی پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ ذہان نے دو ٹوک انداز میں گویا اپنا فیصلہ سنایا اور پھر وہاں رکا نہیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے سالوں بعد اس کی ماما پاکستان کیوں جانا چاہ رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اسے پاکستان نہیں پسند تھا یا اسے وہاں کوئی مسئلہ تھا، لیکن وہ بھی پاکستان جانا نہیں چاہتا تھا اور یہ طے تھا۔ اپنے بھائی کو کہو اسے ہمارے ساتھ جانا ہی پڑے گا، اس کے بابا کا حکم ہے یہ۔ ذہان کے جاتے ہی نتاشا نے میرب کو بلایا اور اسے ذہان سے بات کرنے کے لیے کہا۔ میرب 18 سال کی تھی، نتاشا جیسا چہرہ، آنکھیں آشان جیسی تھی، بھوری۔ باقی تو وہ نتاشا پر ہی گئی تھی، اور ذہان، وہ تو آشان کی کاربن کاپی تھا، سوائے مزاج کے۔ ذہان بہت خاموش رہنے اور اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، لیکن تھا ضدی اور کھڑوس۔
لیکن ماما جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ابھی نہیں جانا چاہتے تو بابا کیوں زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرب نے ماں کی طرف خفا خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ اسے اپنے بھائی بہت عزیز تھا، ہر رشتے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتے زبردستی، تم ایک بار اسے جا کر بتا دو کہ ہم جا کیوں رہے، شاید اب اس کا ارادہ بدل جائے۔ آشان نے میرب کی بات گھر میں داخل ہوتے ہوئے سن لی تھی، تبھی وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر بولا۔ گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ پہنے، کن پٹی سے سفید ہوتے بالوں اور بھوری آنکھیں اور چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ والا وہ آشان حارث ملک 22 سال پہلے والے آشان حارث ملک سے کافی مختلف تھا۔ وہ بھی اپنے آفس سے آیا تھا، سنگنگ اس کا پیشن تھا لیکن پروفیشن نہیں۔ جرمنی آنے کے بعد اس نے اپنا وہیں بزنس سیٹل کر لیا، جب جرمنی کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اپنی ایک الگ پہچان رکھتا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کا نام اپنے بچوں کے نام پر رکھا تھا، Z&M کمپنی۔ سہان اور میرب دونوں کے ناموں کا پہلا حرف ہی آشان کی کمپنی کا نام تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں ان سے ایک بار بات کرتی ہوں، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو ہم چلے جائیں گے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، میرب نے آشان سے الگ ہوتے ہوئے کہا اور وعدے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، جسے آشان نے مسکراتے ہوئے تھام لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی جان بستی تھی میرب میں، وہ آشان کی شہزادی تھی۔ ٹھیک ہے بابا کی جان، آشان نے اس کے بال خراب کرتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی ہوئی اٹھ گئی۔ ابھی اسے اپنے بھائی کے پاس بھی تو جانا تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں حارث سہان پاکستان کیوں نہیں جانا چاہتا؟ نتاشا نے میرب کے جاتے ہی اس سے پوچھا، جس پر وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کا بیٹا آخر جانا کیوں نہیں چاہتا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، شاید اس کا کوئی اپنا مسئلہ ہو۔ آشان نے نتاشا کی جانب اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے بے بشی سے کہا۔ نتاشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو آشان نے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ 20 سال پہلے بھی تو گیا تھا وہ، تب تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا اسے۔ نتاشا نے اس کی جانب چہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا جب حیات کی بیٹی کی پیدائش پر وہ خاص طور پر پاکستان گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے دوستوں سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ ہوگی، تو بھلا وہ اپنا وعدہ کیسے پورا نہ کرتی؟ تب وہ پورے 3 مہینے پاکستان میں ہی رکے تھے، کیونکہ زہرہ حیات کی بیٹی کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی زمل کا بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کا نام زمل نے ازمیر رکھا تھا۔ نتاشا کی اپنی طبیعت بھی ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماما نے اسے واپس جرمنی جانے سے روک دیا تھا۔ آشان کے بغیر آفس زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ذہان اور نتاشا کو وہیں چھوڑے واپس جرمنی چلا گیا تھا، اور 1.5 ماہ بعد میرب کی پیدائش پر وہ پاکستان آیا تھا اپنی پوتی کو ملنے۔ اماں جان اور آقا جان بھی آئے تھے۔ آشان نے انہیں دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ نتاشا نے اسے بہت مشکل سے منایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے آقا جان کو معاف کر دے، اور میرب پر بات آتے ہی آشان پگھل گیا تھا۔ اس نے آقا جان کو معاف تو کر دیا تو اماں جان ہسپتال سے نتاشا کو سیدھا حویلی لے آئی، جہاں ان کا بڑے دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا۔ میرب کے پیدا ہونے کے ٹھیک 1 ماہ بعد جنت کی بیٹی ہوئی تھی، جس کو زیان نے رانا نام دیا تھا۔ نتاشا نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے بچوں کی پیدائش کے وقت ان کے ساتھ ان کے پاس موجود تھی، اور ان کی دوستیں بھی میرب کی پیدائش پر اس کے پاس تھیں۔ دوستیاں ایسے ہی تو نبھائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ کا دورانیہ مختصر تھا، کیونکہ نتاشا کو واپس جرمنی جانا تھا اور وہ واپس چلی گئی تھی، ایک بار پھر اپنے دوستوں سے میلوں دور۔ خیر، اس سب کو چھوڑ کر چلتے ہیں واپس سہان کے کمرے کے باہر، جہاں میرب تھوڑی الجھن کا شکار کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جا کر کہنا کیا ہے۔ بھائی، میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دروازہ ہلکے سے نوک کرتے ہوئے نہایت ہی مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ جو تمام لائٹس بند کیے اندھے منہ بیڈ پر لیٹا تھا، آواز پر دروازے پر ہوتی دستک سے اٹھ بیٹھا۔ آ جاؤ میرو، سہان نے دروازہ کھول کر ایک طرف ہوتے ہوئے اسے کہا تو وہ خاموشی سے ایک نظر سہان کو دیکھ کر اندر آ گئی۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی برو، میرب نے خود ہی ہمت پیدا کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ ذہان نے ایک نظر اپنی بہن کے بھولے والے چہرے پر ڈالی اور دوسری نظر سائڈ پر پڑے صوفے پر ڈال کر وہ بیٹھ گیا۔ میرب نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے بولنے کی اجازت دی۔ بھائی، حیات آنی کی بیٹی کا نکاح ہے، آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ۔ میرب نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بڑے لاڑ سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، جس پر ذہان نے اسے گھوری سے نوازا، لیکن میرب نے ڈھٹائی سے اس کی گھوری کو نظر انداز کیا۔ میں ابھی پاکستان نہیں جانا چاہتا میرو، ذہان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن برو، حیات آنی کو برا لگے گا اگر آپ ان کی بیٹی کی شادی میں نہیں جائیں گے تو؟ میرب بھلا کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی، اس نے اپنی طرف سے بڑا اچھا پتا پھینکا تھا ذہان کے سامنے، لیکن شاید وہ ذہان کو ٹھیک طرح سے جانتی نہیں تھی۔
تو تم نے ابھی کہا کہ نکاح ہے، تو جب شادی ہوگی میں تب چلا جاؤں گا، اور آنے کی فکر مت کرو، ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ ذہان نے اس کا سر اپنے کندھے سے نرمی سے ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ کر میرب منہ بسورنے لگی۔ لیکن برو، اس سے پہلے کہ میرب اپنی بات پوری کرتی، ذہان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی جانب مڑا۔ لیکن کچھ نہیں، تم جاؤ، مام کے ساتھ پیکنگ کرواؤ۔ ذہان اسے کندھوں سے تھامتے دروازے تک لایا اور پھر اسے باہر جانے کا اشارہ کرتے بولا، جس پر میرب کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا بھائی اسے کمرے سے نکال رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات مت کرنا آپ، میرب غصے سے منہ پھلا کر کہتے ہوئے پیر پٹکتی ہوئی باہر چلے گی۔ پیچھے کھڑا ذہان اپنی بہن کی حرکت پر ہنس دیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ پاکستان نہیں جانے والا تھا۔ تم کب سے یہاں ٹی وی کے آگے بیٹھے ہو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ ہانیہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، سامنے ہی ابتسام اسے ٹی وی دیکھتا نظر آیا تو وہ اس کے سر پر پہنچ کر سختی سے گویا ہوئی۔ مطلب کہ حد ہوتی ہے، وہ 2 گھنٹے پہلے باہر گئی تھی شاپنگ پر، تب بھی جناب ٹی وی کے سامنے تشریف فرما تھا، اور اب جب وہ واپس آئی تھی تب بھی وہ ویسے ہی صوفے پر ٹانگیں پھیلائے کسی سنگر کا کنسرٹ دیکھنے میں مشغول تھا۔ کیا ہو گیا ہے ہانو بانو، آہستہ بولو، پیرا نہیں ہوں میں۔ ابتسام نے ٹی وی کو بند کرتے ہوئے سخت جھنجھلا کر سامنے کھڑی ہانیہ کو دیکھ کر کہا، جو سفید رنگ کے کیپری شرٹ پر سرخ رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے اپنی کالی آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ لیے اسے ہی دیکھ کم گھر زیادہ رہی تھی۔ ہاں، بہرے نہیں ہوں، لیکن اس ڈبے کے آگے بیٹھ کر اندھے ضرور ہو جاؤ گے تو۔ ہانیہ نے اسے دھکا دے کر صوفے پر گرایا، خود بڑے مزے سے دونوں ٹانگیں صوفے پر رکھ کر لیز کھانے لگی۔ ہانو بانو کی بچی، لیز دو میرے۔ ابتسام غصے سے کھڑا ہوتا ہوا بولا اور لیز لینے کے لیے اس پر جھپٹا، لیکن ہانیہ نے تیزی سے اپنا لیز والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ویسے ہے کہاں میری بچی ابھی؟ ہانیہ نے بڑی معصومیت سے اپنی موٹی موٹی کالی آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے پوچھا اور ارد گرد دیکھنے لگی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ آسمان پر ہے تمہاری بچی، جواب ابتسام کی بجائے پیچھے سے آتی حیات نے دیا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہانیہ اور ابتسام نے زور سے آنکھیں مچ لی، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وہ ماما، یہ ہانو بانو مجھے تنگ کر رہی تھی۔ ابتسام نے جلدی سے حیات کے پاس جا کر ہانیہ کی شکایت لگائی، لیکن وہ خود حیران ہو گیا جب حیات بجائے ہانیہ کو کچھ کہنے کے اس کا الٹا کان پکڑ کر مروڑا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں بہن سے ایسے بات کرتے ہوئے؟ اور یہ ہانو بانو کیا ہوتا ہے؟ ہانیہ نام ہے اس کا، حیات نے اس کا کان چھوڑ کر کمر پہ ایک مکہ جڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جس پر بیچارہ ابتسام کرا کر رہ گیا۔ اور اب وہ 5 سال کے چھوٹے بچے نہیں تھے جنہیں حیات کچھ نہ کہتی، اب وہ 25 سال کے تھے جنہیں سدھارنے کے لیے حیات ان کی کلاس اچھے سے لگا لیا کرتی تھی۔ اور تم ہانیہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے نہ تنگ کیا کرو ابتسام کو۔ حیات کی توپوں کا رخ ہانیہ کی طرف ہوتے ابتسام اپنا کان سہلاتے ہوئے اسے چڑھانے لگا، جس پر ہانیہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ماما، یہ موٹا ہر وقت ٹی وی دیکھنے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، رزلٹ دیکھا ہے آپ نے اس کا اس سیمسٹر کا؟ ہانیہ لیز واپس میز پر رکھتے ہوئے گویا ہوئی تو ابتسام نے سب سے پہلے اپنے لیز کو اٹھا کر اپنے پیچھے چھپایا اور پھر اچھے بچوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ رزلٹ کی بات پر ابتسام نے گندے گندے منہ بنانے شروع کیے، جسے دیکھ کر حیات نے اسے گھورا تو وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آنے دو آج زعیم کو، تم دونوں کو سیٹ کرواتی ہوں میں، حیات نے ان دونوں کو کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زعیم کا نام سنتے ہی ہانیہ تو سکھ کا سانس لیتی آرام سے فون نکال کر بیٹھ گئی، جبکہ ابتسام کی شکل دیکھنے والی تھی۔ زعیم جیسا سخت ابتسام کے لیے تھا اتنا کسی کے لیے بھی نہیں تھا۔ ارے ابھی بھیا کیا ہوا، آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ پیچھے سے آتی معصوم اور کھنکتی آواز پر ان تینوں نے مڑ کر دیکھا، جہاں اپنے کالج یونیفارم میں ملبوس گہری بھوری آنکھوں پر نظر والا چشمہ لگائے وہ کھڑی تھی، وہ جو حیات اور زائیں دونوں کی لاڈلی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر وہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی زہرا ملک۔ کچھ نہیں زہرا، تمہارے ابھی بھیا کا چہرہ شروع سے ہی ایسا تھا، تم نے آج غور کیا؟ ہانیہ نے بغیر فون سے نظریں اٹھائے اس کی بات پر نظریں اٹھائے کہا۔ اس کی بات پر ابتسام تل ملا کر رہ گیا، جبکہ حیات نے اسے ایک چپیڑ ضرور ماری تھی۔ گڑیا دیکھو یہ ہانو بانو کیسے مجھے تنگ کرتی رہتی ہے۔ ابتسام نے چہرے پر بلا کی مظلومیت طاری کرتے ہوئے زہرا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حیات کی گھریوں کو وہ یکسر نظر انداز کر گیا۔ زہرا، یہ دونوں تو لگے ہی رہیں گے، تم جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ پہلے۔ زہرا کے بولنے سے پہلے حیات نے اس کے پاس آ کر کہا اور ابتسام سے اس کا ہاتھ چھڑوا دیا۔ اوکے ماما۔ زہرا ایک نظر بقول ابتسام کے اپنے مظلوم بھائی اور ظالم بہن پر ڈال کر اپنے بیگ کے لیے اپنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم دونوں سے چھوٹی ہیں مگر ہیں سمجھدار، تم لوگ تو بس لڑتے ہی رہتے ہو۔ حیات نے ان دونوں کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا تو ابتسام اور ہانیہ سر جھکا گئے۔
ارے بیگم کیوں ڈانٹتی رہتی ہے میرے بچوں کو؟ گھر میں داخل ہوتے ہی زعیم نے حیات کو ان دونوں کی کلاس لیتے دیکھا تو مسکرا کر کہتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا، ٹھیک ہے نا بابا، آپ کی بیوی ہمیشہ مجھے اور ابھی کو ڈانٹتی رہتی ہے۔ ہانیہ نے زعیم کا بازو پکڑ کر حیات کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو حیات غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ زعیم نے ہانیہ کو اپنے سامنے کرتے پوچھا تو وہ بس ہنس دی۔ ابتسام نے بھی چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی روکی جبکہ وہ ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ بابا، ماما کو پتا تھا ابھی آپ نے ہمارے لیے ان سے بات کرنی ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی غصہ ہو کر چلی گئی۔ ابتسام نے زعیم کے کندھے پر بڑی فرصت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جیسے اپنے دوست سے بات کر رہا ہو۔ اس کی اس حرکت پر زعیم نے ایک نظر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور دوسری نظر ابتسام پر ڈالی تو وہ زعیم کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے فوراً سے پہلے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی پھرتی پر ہانیہ کا کہکہا بلند ہوا جبکہ زعیم بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ ابتسام ایک غصے بھری نگاہ ہانیہ کے ہنستے ہوئے چہرے پر ڈال کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، زعیم مسکرا کر کہتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ ہانیہ اس کا بیگ لے کر کمرے میں رکھنے جا چکی تھی۔ ہاں، مجھ پر ہی گیا ہے، تبھی آپ کی ہانیہ اسے ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے۔ کچن سے نکلتی حیات نے اس کی بات سن لی تھی تبھی غصے سے پانی کا گلاس اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ زعیم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پانی دے دیا۔ تم بالکل نہیں بدلی حیات، ابھی بھی ویسی ہی ہو جیسی ہماری پہلی ملاقات کے وقت تھی۔ زعیم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھاتے مسکرا کر کہا جبکہ اس حوالے پر بے ساختہ حیات کو اپنی اور زعیم کی پہلی ملاقات یاد آئی جس پر اس پر چونا گر گیا تھا اور اس کے دوستوں نے اس کو کتنا چھیڑا تھا کہ جیجو کو چونا لگ گیا۔ گزرا وقت یاد کرتے اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی جسے دیکھتے ہی زعیم نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چومی جس پر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ پرسوں نکاح ہے آپ کی بیٹی کا، کچھ خیال ہے آپ کو اس بارے میں؟ حیات نے اسے مسلسل مسکراتے دیکھا تو اس کا دھیان اس جانب مبذول کروا دیا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، سب تیاریاں ہو جائیں گی اور تمہاری دوستیں بھی وقت پر آ جائیں گی، زعیم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اس سے کہا اور فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ حیات یہ بات سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ کافی سالوں بعد ایک ساتھ اپنی تینوں نمونیوں سے ملے گی۔ بروکمان کیفے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کسی کا انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ ہلکی نیلی آنکھیں اس وقت کالے چشمے کے پیچھے چھپی تھیں، بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ گندمی رنگن پر سفید جینس کے ساتھ سفید ہی ٹی شرٹ پر کالی جیکٹ پہنے وہ وہاں موجود لڑکیوں کے دلوں کی دنیا میں طوفان برپا کر رہا تھا۔ دفتن ایک جانب سے ذہان آتا ہوا دکھائی دیا۔ شکر تمہیں آنے کی توفیق تو ملی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ سرکار اپنا دیدار کروانا ہی نہیں چاہتے۔ آدم نے آگے بڑھ کر ذہان کے گلے لگتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا تو ذہان دلکشی سے مسکراتا اس سے الگ ہوا۔ میرا دیدار تمہیں ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن یہاں کی لڑکیوں کو تیرا دیدار ضرور ہونا تھا۔ ذہان نے انگلی کے اشاروں سے چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا تو آدم سر جھکا کر ہنس دیا۔ وہ خود پر وہاں اٹھتی موجود لڑکیوں کی نظروں سے بخوبی واقف تھا، بس جان کر انجان بنا رہا تھا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو ذہان، یہ ملک تمہارا ہے اور یہاں کی لڑکیوں کو صرف تمہارا ہی دیدار نصیب ہونا چاہیے۔ میرا کیا ہے، میں تو کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں یہاں۔ آدم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھ مار کر کہا اور اسے لیے کیفے میں داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر کیفے میں موجود لڑکیوں نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ذہان کالی جینس پر بھوری شرٹ پر بھوری ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، بال جیل سے سیٹ تھے، بھوری آنکھوں میں سنجیدگی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ چلتے آدم نے کوئی بات کہی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ اس کی مسکراہٹ اس قدر دلکش تھی کہ کیفے کے مینیجر نے بے ساختہ خود کو سنبھالا تھا۔ آدم نے شرارتی نظروں سے ذہان کو اس جانب دیکھنے کا اشارہ کیا۔ جہاں ذہان نے مینیجر کی جانب دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر چہرہ جھکا گئی۔ خیر، مجھ پر تو باہر موجود لڑکیاں فدا ہو رہی تھیں، لیکن تم پر تو بروکمان کیفے کی مینیجر بھی مر مٹی ہے۔ آدم نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ساتھ بولا۔ آج تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج تم کچھ زیادہ ہی نہیں اڑ رہے آدم، ذہان نے اسے مشکوک نظروں سے گھورتے کہا تو وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھرتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ کل حیات آنی کی بیٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا ذہان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا، بھوری آنکھیں مقابل کی ہلکی نیلی آنکھوں میں ڈالی۔ تم جانتے ہو میں ابھی پاکستان نہیں جانا چاہتا، ویسے بھی نکاح ہے، شادی نہیں۔ جب شادی ہوگی تب چلا جاؤں گا، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، لہجہ قطعی تھا۔ آدم نے کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا اور ایک گہری سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ویٹر ان کی کافی رکھ گیا۔ وہ تم سے 5 سال چھوٹی ہے ذہان، آدم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو
اگر وہ مجھ سے 15 سال بھی چھوٹی ہوتی تو بھی میں اسے اپنا بنا کر رہتا۔ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ میری ضد، میرا جنون ہے، میرے بچپن کا عشق۔ ذہان نے اس کا ہاتھ ہٹا کر کافی سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر آدم ایک بار پھر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اب ذہان سے مزید بحث کرنا بیکار ہے۔ تو پکا تم آج شام کی فلائٹ سے ہمارے ساتھ پاکستان نہیں جا رہے؟ آدم نے گفتگو کا رخ دوسری جانب موڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ذہان نے یکلفظی جواب دیا اور اپنا کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بڈی میں چلتا ہوں، اپنی پیکنگ بھی کرنی ہے میں نے۔ آدم نے جیسے ہی اپنی کافی ختم کی، ذہان کے چہرے کو ایک نظر غور سے دیکھنے کے بعد بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اسے یہ ٹھیک لگا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی جانے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس میں اس کی کیا غلطی تھی بھلا؟ ٹھیک ہے، پہنچ کر بتا دینا، اور ہاں، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ ذہان نے اٹھ کر گلے سے لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر آدم نے محض سر اسبات میں ہلایا۔ اسے الگ ہوتے ہی آدم نے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھایا اور اس پر ایک الوداعی نظر ڈالتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ہاں تو مس جولینا، اب بتائیں کیوں دیکھ رہی تھی آپ مجھے؟ آدم کی جان جاتے ہی ذہان کاؤنٹر پر موجود کیفے کی مینیجر کے پاس آیا اور اس پر اس کی شرٹ پر لگی نیم پلیٹ سے اس کا نام لیتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ بیچاری سر جھکا گئی۔ سوری سر، جولینا نے جھکے سر کے ساتھ ہی مقامی زبان میں جواب دیا۔ ارے مس جولینا، سوری کی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کیوں دیکھ رہی تھیں؟ ذہان نے تو جیسے ٹھان ہی لیا تھا کہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو شرم کے مارے زمین پر گڑنے پر مجبور کر کے ہی دم لے گا۔ وہ دراصل میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ بہت اچھا گاتے ہیں، بس اس لیے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ذہان کی سماعت سے جولینا کی دھیمی آواز ٹکرائی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا جولینا اس کی فین ہوگی، تبھی ایسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی پسندیدہ کا بہت شکریہ مس جولینا، ابھی میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ ذہان مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے جاتے جولینا نے چہرہ اٹھایا جو شرم کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ذہان کو تصور کرتے ہوئے کھل کر مسکرا دی، جبکہ پاس کھڑے ورکرز نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اندر کچن کی جانب چلی گئی۔